माए में कुछ और न मंगा बाय सहम आसिफ एपिसोड नंबर 34। 2 महीने पहले जब अजलान ने अफान को अपने दिल का हाल बताया था, अजलान सारी रात सो ना सका था। वो अपने रब के आगे बैठा तकरीबन सारी रात ही इस लड़की को दुआओं में मांगता रहा था। फिर जब तलुए आफ्ताब हुआ तो फजर पढ़ के थक हार कर बिस्तर पर लेटा और फिर ना जाने कब नींद अजलान रहमान आजम पर मेहरबान हो गई। फिर जब इसकी आंख खुली तो इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे और अफान सामने सोफे पर बैठा लैपटॉप में मुसलसल कुछ टाइप करता चाय के घूंट भर रहा था। अजलान अपना भारी सर लेता उठा तो अफान इसकी तरफ देखते हल्का सा मुस्कुराया, जिस पर अजलान ने एक गहरी सांस ली। क्या टाइम हो रहा है? 4 बज रहे हैं। क्या 4 बज गए? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? हमें आज के आज ही केस सॉल्व करना था, कल हमारी फ्लाइट थी। फिक्र मत करो, मैं केस सॉल्व कर चुका हूँ, बस अब रिपोर्ट्स बना रहा हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता मंगवा देता हूँ। नाश्ता कर लो, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे। अजलान के सवाल पर अफान मुस्कुराता बोला तो अजलान ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर अफान फौरन बोला और रूम सर्विस को कॉल करने लगा। जबकि अफान की बात सुनते अजलान खामोशी से उठता वॉशरूम में बंद हो गया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों आमने सामने के सोफे पर बैठे थे। यूं कि अजलान खामोशी से नाश्ता कर रहा था और अफान लैपटॉप पर रिपोर्ट बनाता गाहे बगाहे इस पर नज़र भी डाल लेता था। मैंने सुना था कि इश्क इंसान को पागल कर देता है, आज देख भी लिया। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं पागल हो गया हूँ? नहीं यार, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो तुम्हारा हुलिया कह रहा है। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि अब आगे क्या करना है, मतलब तुम इस लड़की को ढूंढोगे कैसे? क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम कश्मीर वापस जाकर इसका पता कर सके, और ना इसका हुलिया ऐसा था कि वो कोई गांव वाली लगे। वो एक शहरी थी, एक पढ़ी लिखी मेच्योर और सेंसिबल शहरी, और देखने में काफ़ी अमीर ख़ानदान की लगती है। अफान की बात सुनते अजलान ने चिढ़कर सवाल किया तो अफान ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर अजलान ने एक सख्त घूरी से नवाजा। अगर वो अमीर ख़ानदान की है तो मेरा बाप भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, गरीब तो मैं भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, गुस्सा ना खा भाई, मगर अब ये बता करना क्या है? कल कराची जाऊंगा तो इसे ढूंढना शुरू करूंगा, मिल जाएगी वो इंशाल्लाह। अजलान गुस्से से बोला तो अफान ने मुस्कुराते सवाल किया, जिस पर अजलान ने फ़ौरन जवाब दिया तो अफान ने इसे हैरानगी से देखा। इतने बड़े पाकिस्तान में तुम इसे कैसे ढूंढोगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो किस शहर से बिलोंग करती है। ये सब मुझे भी नहीं पता, मगर मुझे बस इतना पता है कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। वो तो फिर एक लड़की है, और हमें ये भी पता है कि वो एलीट क्लास से बिलोंग करती है, यानी कि मेरी क्लास से। तो इसे ढूंढना और भी आसान होगा मेरे लिए। मुझे बस पाकिस्तान की एलीट क्लास की फैमिलीज़ की लिस्ट बनानी है और इनकी फैमिलीज़ को क्रॉस चेक करना है, सिंपल। तो ठीक है, पाकिस्तान की एलीट क्लास फैमिलीज़ की लिस्ट मैं तुम्हें बनवा देता हूँ। मुझे कुछ वक्त दो, मैं कराची पहुंचकर तुम्हें लिस्ट दे दूंगा। अफान की बात सुनते अजलान फौरन बोला तो अफान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर अजलान ने हाँ में सर हिलाते चाय का मग उठाया और चाय पीने लगा। आज अफान और अजलान दोनों की कराची की फ्लाइट थी। वो दोनों इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठे थे। जब अफान ने एक सफ़ा अजलान की तरफ बढ़ाया तो अजलान ने हैरानगी से इसे देखते सफ़ा पकड़ा। ये क्या है? पाकिस्तान की एलीट क्लास फैमिलीज की लिस्ट है, अब अपनी महबूबा ढूंढ लो इनमें से। हाँ, जब मिल जाए तो भाभी को मेरा सलाम ज़रूर कहना। ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, इनकी फैमिली डिटेल्स भी निकालनी थी ना। और फिर हम दोनों अपने अपने जासूसों को बोलेंगे इन फैमिलीज को क्रॉस चेक करने के लिए। अजलान के सवाल पर अफान फौरन बोला तो अजलान ने लिस्ट देखते हैरानगी से जवाब दिया। फिर एक गहरी सांस लेता बोला तो अफान ने हाँ में सर हिलाया। मगर हमारे जासूसों को कैसे पता चलेगा कौन सी लड़की चाहिए हमें? इसे हम दोनों के सिवा किसी ने नहीं देखा। तो हम इसकी स्केच बनवाकर अपने जासूसों को देंगे, फिर तो मिल ही जाएगी। ठीक है, मैं एक बहुत अच्छी स्केच आर्टिस्ट को जानता हूँ, कराची पहुंचकर इसके पास चलेंगे हम दोनों। अफान की बात सुनते अजलान फौरन बोला तो अफान ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। फिर वो दोनों तकरीबन 2.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंचे। लाइबा तो कल की फ़्लाइट से ही कराची आ चुकी थी, अलबत्ता वो दोनों सवात के केस की वजह से आज कराची पहुंचे थे। कराची पहुंचते ही वो दोनों सबसे पहले अपनी एजेंसी गए और वहाँ कश्मीर और सवात के केसेस की ब्रीफिंग दी, और फिर इन केसेस की रिपोर्ट्स जमा करवा के एजेंसी से बाहर निकले और फिर सीधा अफान के फ्लैट पर पहुंचे, जहां अफान की स्केच आर्टिस्ट पहले से ही इन दोनों का इंतजार कर रही थी। वो चीनी नकूश की एक अफगानी लड़की थी जिसका रंग सुर्ख सफ़ेद था। सफ़ेद जीन्स पर नारंगी शर्ट पहने, हाथ में एक बड़ा सा टैबलेट पकड़े वो खड़ी इन दोनों को ही मुस्कुराते देख रही थी। लिज़ा, ये मेरा दोस्त है अजलान, और अजलान ये लिज़ा है, स्केच आर्टिस्ट। हमें एक लड़की का स्केच बनवाना है। आई होप तुम हमेशा की तरह मुझे फेवर दोगी। फेवर ना देना होता तो यहाँ ना आती अफान। वैसे इस बार मुझे भी एक काम है तुमसे, मगर पहले स्केच बना लेते हैं। अफान के तारुफ पे अजलान और लिज़ा दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर अफान की बात सुनते लिज़ा मुस्कुराती बोली तो अफान ने हाँ में सर हिलाया।
پھر وہ تینوں فلیٹ میں داخل ہوئے۔ اذلان اور لیزا تو جاتے لاؤنج میں بیٹھتے ہی اسکیچ بنانا شروع کر چکے تھے، مگر عفان سیدھا کچن میں گیا تھا اور سب کے لیے گرما گرم کافی بنا کر لایا تھا۔ تقریباً 45 منٹ کی محنت کے بعد آخرکار سیم کا اسکیچ تیار ہو گیا تھا۔ پھر لیزا عفان کو اپنے آفس میں مدعو کرتی وہاں سے چلی گئی۔ عفان اچھے سے جانتا تھا کہ لیزا اپنے آفس میں اسے اسی فیور کے لیے بلا رہی تھی جس کا ذکر اس نے مین گیٹ پر کیا تھا، جبکہ اذلان نے سیم کے اسکیچ کی تصویر اور ایلیٹ کلاس فیملیز کی لسٹ اپنے جاسوسوں کو بھیج کر انہیں کراس چیک کرتے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ پھر عفان نے بھی اپنے جاسوسوں کو سیم کو ڈھونڈنے کا کہا تو اذلان اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اسے گھر جانا تھا، وہ عفان سے ملتا اپنے گھر آ گیا تھا۔ اب اسے انتظار کرنا تھا تو بس ایک کال کا جس پر اسے پتہ چلتا کہ سیم ان کو مل گئی ہے۔ 2 مہینے بعد سیم کی تلاش کو آج پورے 2 مہینے گزر چکے تھے، مگر اسے سیم کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ ان 2 مہینوں میں اذلان اور عفان کے جاسوسوں نے تقریباً پاکستان کے ہر شہر کی ایلیٹ کلاس فیملیز کو کراس چیک کر لیا تھا، مگر انہیں سیم کہیں بھی نہ ملی تھی، اور یہ بات اذلان کو مزید پریشان کرتی جا رہی تھی۔ اس لیے اذلان نے فیملیز کو ڈھونڈنے کی بجائے صرف سیم کو ڈھونڈنے کا کہہ دیا تھا، مگر پھر بھی سیم کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اذلان مزید پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ 2 مہینوں میں جہاں بھی اسے شک ہوتا کہ سیم یہاں موجود ہو سکتی ہے یا آ سکتی ہے، وہ اور عفان وہاں پہنچ جاتے تھے، مگر آخر میں ہمیشہ دونوں خالی ہاتھ ہی ہوتے تھے۔ جیسے جیسے اذلان پریشان ہوتا جا رہا تھا، اس کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا، اور اب تو یہ حال آن پہنچا تھا کہ اپنے غصے میں وہ سامنے والے کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ کئی بار تو اس سے کنٹرول کرنا عفان کے لیے انتہائی مشکل کام ہو جاتا تھا۔ آج اذلان کو عفان کے کسی جاسوس نے بتایا تھا کہ کراچی کے ایک پوش علاقے کلفٹن میں ایک فارم ہاؤس موجود ہے، جو باہر سے دیکھنے میں جتنا حسین اور خوبصورت ہے، اندر سے اتنا ہی برا اور واہیات ہے۔ ویسے تو اس فارم ہاؤس کو دیکھنے سے وہ ایک عام سا عالیشان فارم ہاؤس لگتا ہے، مگر اس کے نیچے زیر زمین میں ایک انڈر گراؤنڈ کلب بنایا گیا ہے، جہاں پر ہماری قوم کی نئی نسل، جو خاص طور پہ ایلیٹ اور بزنس کلاس فیملیز سے بلونگ کرتے ہیں، ہر برا اور فحش کام کرتی ہے۔ وہاں پر نہ صرف ڈرگز اور شراب جیسی غلط چیزیں ملتی ہیں، بلکہ وہاں پر زنا جیسا گھناؤنا کام بھی کھلم کھلا کیا جاتا ہے۔ باہر سے وہ فارم ہاؤس دیکھنے میں جتنا پرسکون لگتا ہے، اتنا ہی انڈر گراؤنڈ کلب میں غلط کام کیا جاتا ہے۔ 2 مہینے کی تلاش سے انہیں اتنا تو پتہ چل چکا تھا کہ سیم ایلیٹ کلاس نہیں بلکہ بزنس کلاس سے بلونگ کرتی ہے۔ کیسے، کس طرح، یہ جاننا مشکل تھا، کیونکہ سیم اپنے آپ میں ایک الجھی ہوئی پہیلی تھی۔ جس راستے اسے ڈھونڈنے نکلتے، اسی راستے کے آخر میں ان کو ایک بند دیوار منہ چڑھا رہی ہوتی۔ اس لیے اذلان کے حکم پر سارے جاسوس سیم کو ہر اس جگہ تلاش کرنے لگے تھے جہاں بزنس کلاس کے ینگسٹرز پائے جاتے تھے، اور چونکہ اذلان کا حکم تھا تو عفان کے جاسوس نے اس انڈر گراؤنڈ کلب کا بتایا تھا، کیونکہ بزنس کلاس کا کوئی ایسا ینگسٹر نہ تھا جو اس انڈر گراؤنڈ کلب میں نہ آ چکا ہو، اور یہ بزنس کلاس کے ینگسٹرز تھے بھی ایسے کہ انہیں کوئی بھی پولیس والا یا کسی ایجنسی کے لوگ ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے تھے۔ وجہ ان ینگسٹرز کا سیاسی خاندانوں، بڑے بڑے بزنس مینز کے خاندانوں سے بلونگ کرنا تھا۔ جو کوئی بھی انہیں پکڑنے کی غلطی کرتا تھا، وہ اپنی ماں کو روتا تھا، مطلب کہ اس شخص کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کوئی نہ جانتا تھا۔ عفان کے جاسوس کی بات سنتے اذلان اور عفان دونوں ہی آج اس کلب آئے تھے، مگر اس کلب میں داخلہ اتنی آسانی کہاں ملتا تھا۔ اس کلب میں داخل ہونے کے لیے آپ کا بزنس کلاس فیملی سے بلونگ کرنا ضروری تھا، عام لوگوں کا وہاں جانا منع تھا، اور پھر اس کلب کا ایک پاس ہوتا تھا جس پر 1 ٹائم انٹری تھی۔ ایک پاس کی قیمت 4 لاکھ روپے تھی، اور بزنس کلاس کے ینگسٹرز کو یہ رقم بہت معمولی سی لگتی تھی۔ عفان کے جاسوس کے کہنے پر اذلان نے اپنے ایک دوست سے اس کلب کے 2 پاس منگوائے تھے، جس کی قیمت 8 لاکھ روپے تھی۔ عفان تو ان پاس کی قیمت سن کر ہی چکر کھا گیا تھا۔ ابے او آوارہ عاشق، تجھے کیا ضرورت پڑی تھی 8 لاکھ روپے خرچ کرنے کی؟ اگر وہ لڑکی وہاں نہ ملی تو 8 لاکھ برباد جائے گا۔ تیری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں کیا؟ او نو، تجھے کتنا یقین ہے کہ میں نے 8 لاکھ خرچے ہیں؟ مگر تو یہ نہیں سوچ رہا کہ میری جیب میں 8 لاکھ نہیں ہے، میں اپنی ساری سیلری اپنے خرچے نکال کر موم کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں۔ اگر مجھے 8 لاکھ دینے تھے تو مجھے بابا سے مانگنے پڑتے، اور وہ مجھے وجہ جانے بغیر اتنی رقم کبھی نہ دیتے۔ تو پھر تو نے یہ پاس کیسے لیے؟ اس کلب کے پاس جو لڑکا بناتا ہے وہ میرے دوست کا دوست ہے، تو میں نے بس اس کے ذریعے ہم دونوں کے پاس بنوا لیے۔ ویسے بھی روز اس انڈر گراؤنڈ کلب میں کتنے ینگسٹرز آتے ہیں کوئی نہیں جانتا، اور اگر کوئی حساب کر بھی لے
تو اسے نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے پاس کیسے لیے ہیں۔ وہ لڑکا ہماری پیمنٹ سیٹل کر دے گا۔ عفان کے غصے سے سوال کرنے پر اذلان نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا اور پھر بولا تو عفان نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر اذلان نے مسکراتے جواب دیا تو عفان نے گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اسے یہ بات ذہن میں ہی نہ آئی تھی کہ اس طرح کی جگہوں پر حساب لگانا مشکل ہوتا ہے اور بزنس کلاس کو کون ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ خیر، اذلان کی بات سنتے عفان نے سکا سانس لیا اور اس کے ساتھ کلب جانے پر راضی ہو گیا۔ وہ دونوں آج اس انڈر گراؤنڈ کلب میں آئے تھے۔ اذلان نے کالی پینٹ اور گرے ڈریس شرٹ پر کالی ویسٹ کوٹ پہنی تھی، کالا کوٹ بازو پر ڈالے، ڈارک براؤن بالوں کو جل سے سیٹ کیے وہ ایک بزنس کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا نوجوان مرد لگ رہا تھا۔ عفان نے گرے پینٹ اور سفید شرٹ پر گرے ویسٹ کوٹ پہنا تھا، گرے کوٹ ہاتھ میں پکڑے ہنی براؤن بالوں کو اسپائکس کی طرح کھڑے کیے وہ بھی انتہا کا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ دونوں اپنے اپنے آفس سے سیدھا اس انڈر گراؤنڈ کلب میں آئے تھے۔ وہ دونوں جیسے ہی اس فارم ہاؤس کے گیٹ پر پہنچے تو فارم ہاؤس کے گارڈ نے جھک کر ان دونوں کو سلام کیا، پھر ان سے اس فارم ہاؤس پر آنے کی وجہ پوچھی تو اذلان نے خاموشی سے 2 پاس اس گارڈ کو دکھائے، جس پر اس گارڈ نے ہاتھ سے فارم ہاؤس کی پچھلی طرف جانے کا اشارہ کیا تو اذلان اپنی گاڑی کو سیدھا فارم ہاؤس کی پچھلی طرف لے گیا، جہاں پر ایک چھوٹا سا دروازہ بنا تھا جس سے ایک وقت میں ایک ہی گاڑی اندر جا سکتی تھی۔ اذلان نے جیسے ہی اس گیٹ سے گاڑی اندر گھسائی تو سامنے قطار در قطار انہیں گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ ان گاڑیوں کو دیکھ کر ہی سمجھ آتا تھا کہ یہاں آنے والے لوگ کس کلاس سے ہیں۔ مہنگی سے مہنگی لگژری اور سپورٹس کار یوں قطار میں کھڑی تھی جیسے یہاں کوئی کار ایگزیبیشن کی گئی ہو۔ اذلان نے بھی اپنی مرسیڈیز پارک کی اور وہ دونوں اپنا اپنا کوٹ لیتے باہر نکلے۔ پارکنگ میں سامنے ہی انہیں ایک لفٹ نظر آئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے خاموشی سے اس لفٹ کے اندر گھسے۔ اس لفٹ میں صرف 2 ہی بٹن تھے، جس میں سے ایک پر اوپر کا جبکہ دوسرے پر نیچے کا نشان بنا تھا۔ اذلان نے جیسے ہی نیچے کا نشان دبایا تو لفٹ کے دروازے بند ہو گئے اور وہ سیدھی اس انڈر گراؤنڈ کلب کے مین انٹرنس کے سامنے جا رکی۔ جیسے ہی لفٹ کے دروازے کھلے تو اذلان اور عفان باہر نکلے اور انہیں سامنے ہی 4 گارڈز ادب سے ہاتھ جوڑے کھڑے نظر آئے۔ وہ دونوں فوراً آگے بڑھے اور اذلان نے ایک گارڈ کو پاس دیا تو اس گارڈ نے پاس پر کچھ پڑتے 2 لال رنگ کے بینڈ اٹھائے اور پھر ان بینڈز میں سے ایک عفان کے ہاتھ میں باندھا، دوسرا اذلان کے ہاتھ میں باندھا اور ادب سے انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا تو اذلان نے ایک نظر عفان کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس لیتا اندر کی جانب بڑھا۔ وہ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ایک الگ ہی دنیا نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ مختلف قسم کی شراب اور ڈرگز کی بدبو سے ان دونوں کے دل متلانے لگے، مگر دونوں ہی صبر کے گھونٹ بھرتے آگے بڑھے۔ ڈانس فلور پر لڑکے اور لڑکیاں شراب کے گلاس ہاتھ میں پکڑے نشے میں ڈوبے بیٹ پر رقص کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ لڑکے لڑکیاں مختلف میزوں پر بیٹھے ایک سفید رنگ کا پاؤڈر نما ناک کے ذریعہ اندر کو کھینچتے خود کو سکون دینے میں مصروف تھے۔ ان لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھتے اذلان نے ایک گہری سانس لیتے سر جھٹکا اور فوراً آگے کو بڑھا۔ وہ دونوں جیسے ہی بار کاؤنٹر پر پہنچے تو انہیں سامنے بار کاؤنٹر کے دونوں اطراف قطار سے کمرے بنے نظر آئے۔ ان کمروں کو دیکھتے اذلان اور عفان خاموشی سے بار کاؤنٹر کے پاس بیٹھے تو ایک ویٹر ان کے پاس آیا۔ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو سر؟ 2 اورنج جوس۔ سوری سر۔ ویٹر کی بات سنتے اذلان فوراً بولا تو ویٹر نے پریشانی سے سوال کیا اور اسے یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی عجیب چیز مانگی ہو۔ اذلان کی بات پر عفان نے بھی اسے گھور کر دیکھا تو اذلان ہلکا سا مسکرایا اور ویٹر کی طرف گھوما۔ یہاں پر موکٹیلز ہی ملتے ہیں، اورنج جوس ملنے سے تو رہا، اس لیے 2 موکٹیلز بنا کر دو، وداؤٹ اینی الکوہل۔ پوچھا تم نے ایسے تھا جیسے یہاں تم سونے کا جوس بنا کر دو گے، ایڈیٹ۔ سوری سر۔ اذلان بگڑ کر کسی امیر زادے کی طرح بولتا اس ویٹر کو گھرکا اور اپنی غلطی دبا گیا تو وہ ویٹر معذرت کرتا فوراً سے موکٹیلز بنانے لگا اور اذلان کی اس بات کا کوئی اثر نہ لیا، یوں جیسے ان سب باتوں کی اسے عادت ہو۔ جبکہ اذلان کی ہوشیاری سمجھتے عفان نے اپنی ہنسی دبائی، پھر اس ویٹر نے ان دونوں کے سامنے ان کے موکٹیلز کے گلاس رکھے تو اذلان نے گلاس اٹھاتے منہ سے لگایا، ساتھ ہی ساتھ وہ پورے کلب میں ایک تائرانہ نظر بھی ڈالنے لگا۔ اچھا سن، ان کمروں میں کیا ہے؟ اینی گیس؟ میں ڈیفینیشن نہیں دوں گا، تم خود دیکھ لو۔ عفان کے مسکرا کر سوال کرنے پر اذلان فوراً بولا تو عفان نے گھوم کر اپنے پیچھے والے کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی باہر نکل رہے تھے اور ساتھ میں دونوں اپنے کپڑے بھی ٹھیک کر رہے تھے۔ یہ دیکھتے عفان نے ایک گہری سانس لی اور اپنے جوس کی طرف متوجہ ہوا تو اذلان نے ایک زبردست قہقہ لگایا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آتے اپنی گاڑی میں بیٹھے تو عفان اذلان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اوپر سے اگر وہ لڑکی اس واہیات جگہ پر آتی ہے تو ایسی لڑکی ہمیں نہیں چاہیے۔
وہ اس جگہ نہیں آتی. مجھے میرے ایک جاسوس کا میسج آیا تھا. اسے پتہ چلا ہے کہ اسے گاڑیوں کا بہت شوق ہے اور ہائی وے کے قریب ایک جگہ پر اس ہفتے ڈرفٹنگ کارز کمپٹیشن ہو رہا ہے. کبھی امکان ہے کہ وہ لڑکی وہاں پر ضرور آئے گی. اب اگلے ہفتے ہم وہاں جائیں گے. سچ شکر وہاں کا کوئی پاس نہیں ہے اور ابھی بھوک لگی ہے, کچھ کھاتے ہیں چلو. عفان کی بات سنتے اذلان فوراً بولا تو عفان نے گہرا سانس لیتے ہاں میں سر ہلایا. پھر وہ دونوں سیدھے ایک ریسٹورنٹ کھانا کھانے چلے گئے. اس کلب کا ایکسپیرینس تو بہت ہی برا رہا تھا اور دونوں نے وہاں دوبارہ جانے سے توبہ کر لی تھی. آج ہفتے کا دن تھا. اذلان اور عفان دونوں ہی آج ہائی وے کے قریب اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں ڈرفٹنگ کارز کمپٹیشن ہونا تھا. اذلان اور عفان ان تماشائیوں میں سے تھے جو صرف اس کمپٹیشن کو دیکھنے آئے تھے. آج ان دونوں نے ہی بلو جینز کے اوپر وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی, پیروں میں سفید جوگرز پہنے. وہ دونوں ہی اس موقع کے حساب سے غضب ڈھا رہے تھے. وہ دونوں جب وہاں پہنچے تو کمپٹیشن پہلے سے ہی شروع ہو چکا تھا اور مختلف سپورٹس کارز گول دائرے میں گھومتی ڈرفٹنگ کے کرتب دکھا رہی تھیں. وہاں پر موجود تماشائیوں کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سب لوگ ہی ایلیٹ اور بزنس کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. تقریباً آدھے گھنٹے بعد عفان کی دلچسپی ختم ہو چکی تھی اور وہ اذلان کو گھورنا شروع ہو چکا تھا. عفان کو خود کو گھورتے دیکھ کر اذلان نے ایک آئی برو اچکائی تو عفان نے ایک گہرا سانس لیا. مجھے نہیں لگتا وہ یہاں آنے والی ہے. آج کا دن بھی برباد گیا ہے ہمارا, اور اگر آ گئی تو میں تم دونوں کو زہر دے دوں گا تاکہ تو اور وہ دونوں میری جان چھوڑو. عفان کی بات سنتے اذلان نے سوال کیا تو عفان نے غصے سے جواب دیا, جس پر اذلان نے کہکا لگایا. پھر بھی ہم دونوں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. رات کو تیرے خوابوں میں آ کر تیرے کو تنگ کریں گے. ہو ہی دونوں بدروح ہیں اور مجھے بدروحوں کو بھگانے کا منتر آتا ہے. ہم صدا کے ڈھیٹ ہیں, ہم پر منتر ونتر اثر نہیں کرتے. اذلان کی بات سنتے عفان نے غصے سے جواب دیا تو اذلان ہنستے ہوئے بولا, جس پر عفان نے بس اسے گھورنے پر اکتفا کیا. مزید بحث کرنے کی ہمت نہ تھی اس میں, جبکہ اذلان عفان کی شکل دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا. اذلان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر عفان کو مزید غصہ آنے لگا. اس سے پہلے وہ کچھ بولتا ایک لال رنگ کی لیمبورگنی سامنے ڈرفٹ مارتی گاڑی کے پاس آئی اور اس کے ساتھ مل کر گول گول گھوم کر ڈرفٹنگ کرنے لگی. اس گاڑی کو دیکھ کر سب لوگوں نے ہی شور مچایا, جبکہ اس کے پیچھے ایک خاص قسم کا لوگو بھی لگا تھا جس پر سیم لکھا تھا. عفان اور اذلان بھی سب کی طرح اس نئی گاڑی کی طرف متوجہ تھے, جبکہ ڈیک پر لگے گانے پر وہ دونوں گاڑیاں ایسے گھوم رہی تھی جیسے اس بیٹ پر رقص کر رہی ہوں. پھر تقریباً 10 منٹ بعد اس کمپٹیشن کا اختتام ہوا تو سارے ڈرائیورز اپنی گاڑیوں سے باہر نکلے. ان ڈرائیورز میں سے ایک ڈرائیور وہ بھی تھی جس کو پچھلے 2-2.5 مہینوں سے اذلان پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا. اس لڑکی کے لیے اذلان نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. اس لڑکی کی خاطر وہ اپنا آپ بھول گیا تھا. اس لڑکی کو دیکھ کر اذلان کو ارد گرد کی آوازیں غائب ہوتی محسوس ہوئی اور یوں لگا جیسے صرف ایک وہی لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے, ارد گرد اور کوئی بھی موجود نہیں ہے. تبھی کسی نے اس سے زور سے ہلایا تو اس نے چونک کر اس طرف دیکھا. وہ عفان تھا جو اسے ہلا رہا تھا. اذلان, یہ وہی لڑکی ہے, جا اس سے بات کر. ہاں تم بھی ساتھ چلو. عفان کی بات سنتے اذلان فوراً بولا تو عفان نے ہاں میں سر ہلایا. پھر اذلان نے خود کو کمپوز کرتے 2-3 دفعہ گہرے سانس لیا اور اس طرف بڑھا جہاں سیم کھڑی ایک لڑکی سے بات کری تھی. اس نے بلیک کلر کا ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا جس کے ٹراؤزر پر 2 سفید پٹیاں لگی تھی اور شرٹ کے پیچھے ہڈ لگی تھی. کالے بالوں کو اس نے ہائی ٹیل پونی میں باندھ رکھا تھا. اذلان اور عفان جیسے ہی اس کے پاس پہنچے تو اپنے پیچھے کسی کو محسوس کر کے وہ لڑکی فوراً پلٹی. اسے یوں سامنے سے دیکھ کر اذلان تو سانس لینا بھی بھول گیا, جبکہ اذلان کو گمسم ہوتا دیکھ کر عفان مسکراتا ہوا آگے بڑھا. ہیلو, میرا نام عفان صدیقی ہے اور یہ میرا دوست ہے اذلان رحمان اعظم. ہیلو, میں سیم آصف ہوں. نائس ٹو میٹ یو. نائس ٹو میٹ یو ٹو. عفان کی بات سنتے سیم مسکراتی بولی تو عفان نے فوراً جواب دیا, جس پر سیم نے مسکراتے جواب دیا تو عفان نے زور سے کونی اذلان کو ماری تو اذلان ہڑبڑا کر سیدھا ہوا. ہائے, میرا نام اذلان رحمان اعظم ہے. آپ کار بہت اچھی چلاتی ہیں. ویل تھینک یو. لگتا ہے آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. اذلان کی بات سنتے سیم مسکراتی بولی تو عفان نے فوراً سوال کیا, جس پر سیم کے پریشانی سے آئی برو اکٹھے ہوئے. نہیں, میں نے واقعی نہیں پہچانا آپ کو. کیا ہم پہلے بھی مل چکے ہیں؟ جی, کشمیر میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ہم دونوں نے ہی آپ کو حویلی تک پہنچایا تھا. او یس یس, اور میں تب آپ کو تھینک یو بھی نہیں کہہ سکی تھی. ویل, میری لائف بچانے کے لیے تھینک یو. سیم کا سوال سنتے عفان فوراً بولا تو سیم نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی سے سگریٹ لیتے سلگائی اور مسکراتے جواب دیا, جبکہ سیم کو سگریٹ پیتا دیکھ کر اذلان کو غصہ آنے لگا. آپ چین اسموکر ہیں, کیا آپ جانتی ہیں اٹس ویری ڈینجرس فار یور ہیلتھ. نہیں, میں چین اسموکر نہیں ہوں. ہاں, بس کبھی کبھار پی لیتی ہوں جبکہ مجھے نہیں پینی چاہیے, میں جانتی ہوں. ہائے سیم,
ازلان غصے سے بولا تو سیم نے فوراً جواب دیا۔ تبھی ایک لڑکا دور سے آتا زور سے بولا اور پھر اس نے سیم کو گلے ملنے کی کوشش کی، جبکہ سیم نے بیچ میں ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کر دیا، مگر اس لڑکے کی یہ حرکت کسی کو اندر تک جھلسا گئی اور وہ زور سے اپنی مٹھیاں بند کرتا برداشت کر کے کھڑا رہا۔ اچھا گائز، آئی ہیو ٹو گو، سی یو سون، بائے بائے۔ سیم مسکراتی عفان اور ازلان کی طرف دیکھتی بولی اور ہاتھ جھلا کر ان کو الوداع کہتی اپنی گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ازلان بھی خاموشی سے پارکنگ کی طرف بڑھا تو عفان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ازلان، تو نے اس سے کوئی کانٹیکٹ کچھ نہیں لیا، اب ہم کیا کریں گے؟ اسے پھر ڈھونڈیں گے کیا؟ تم گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ ویٹ، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں نہ آتا ہوں۔ عفان کے سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ازلان غصے سے بولا تو عفان نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر ازلان غصے سے بولتا آگے بڑھا، جبکہ عفان اپنا سر جھٹکتا گاڑی میں بیٹھا۔ ازلان سیدھا اس لڑکے کی طرف بڑھا جو پارکنگ کے دوسرے کونے پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور جس نے ابھی کچھ دیر پہلے سیم کو گلے ملنے کی کوشش کی تھی۔ ازلان جیسے ہی اس لڑکے کے پاس پہنچا تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اس لڑکے کے منہ پر ایک زوردار مکہ جڑا، جس سے وہ لڑکا لڑکھڑاتا زمین پر گرا اور اس نے حیرانگی سے ازلان کو دیکھا۔ پھر ازلان نے آگے بڑھتے اسے گریبان سے پکڑا۔ آج کے بعد اگر سیم کے قریب جانے کی کوشش کی یا اس کے ارد گرد بھی نظر آئے تو اس مار کو یاد رکھنا۔ ازلان غصے سے بولتے اس لڑکے کو پے در پے مکے مارنے لگا، جبکہ ازلان کو مارتا دیکھ کر لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے، اور یہ تو ایسے فنکشنز کی عام سی بات تھی کہ ایک لڑکی پر دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، مگر جو بات اس لڑائی میں تھی وہ اس لڑکی کی تھی، سیم، جو کہ ایک ریڈ فلیگ تھی، مطلب کسی میں انٹرسٹڈ نہ ہوتی تھی۔ اس سیم پر دو لڑکے لڑ رہے تھے، لڑائی کیا، ایک تو بس مار ہی کھا رہا تھا جبکہ دوسرا مارنے کے ساتھ ساتھ سیم سے دور رہنے کا بھی بول رہا تھا۔ کبھی امکان تھا کہ ازلان اس لڑکے کی جان ہی لے لے گا، جبکہ گاڑی میں بیٹھا عفان سائیڈ مرر سے اس لڑائی کو بے دلی سے دیکھتا ازلان کا انتظار کر رہا تھا۔ سائیڈ مرر سے اتنا تو نظر آ رہا تھا کہ لڑائی ہو رہی ہے، مگر کون لڑا ہے یہ سمجھ پانا مشکل تھا کیونکہ بیچ میں لوگ کھڑے تھے۔ جب ازلان کا انتظار کرتے کرتے عفان کی بس ہو گئی تو وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ عفان جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا اس کی نظر سامنے ہوتی لڑائی پر گئی اور حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ ازلان جیسا ٹھنڈے دماغ کا مالک شخص ایک لڑکے کو پیٹ رہا ہے اور وہ لڑکا لہو لہان ہے۔ بس پھر کیا تھا، عفان بھاگ کر اس طرف آیا اور لوگوں کو ہٹاتا راستہ بناتا ازلان تک پہنچا اور پھر اس نے ازلان کو کھینچ کر اس لڑکے سے دور کیا، جبکہ ازلان ابھی بھی خود کو چھڑاتے اس لڑکے کو مارنے کی کوشش میں تھا۔ تبھی وہاں اس لڑکے کے باقی ساتھی آ گئے اور اس سے پہلے کہ ازلان غصے میں ان لوگوں کو بھی ہاسپٹل تک پہنچاتا، عفان ازلان کو کھینچ کر گاڑی تک لایا اور اسے گاڑی میں بٹھاتے گاڑی وہاں سے زن سے بھگا لے گیا، جبکہ اس لڑکے کے ساتھی ان کو مارنے کے لیے ان کی گاڑی کے پیچھے آئے، مگر تب تک عفان ازلان کو لیتا وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس لڑکے کو مارنے کی وجہ سے ازلان کا اپنا ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ عفان ازلان کو لیتا سیدھا اپنے فلیٹ پہنچا۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا اور اب عفان کی بس ہو چکی تھی۔ فلیٹ کے لاؤنج میں پہنچتے ہی عفان نے سب سے پہلے آئس بیگ لا کر ازلان کی چوٹ والے ہاتھ پر رکھا، کم پھینکا زیادہ۔ نتیجتاً درد کی ایک شدید لہر ازلان کے ہاتھ میں دوڑ گئی، جسے اس نے آنکھیں بند کرتے برداشت کیا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ سب کیا تھا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی سیم کے قریب آنے کی؟ جو شخص بھی اس کے قریب آئے گا میں اسے موت کی گہری نیند سلا دوں گا، وہ بس میری ہے، صرف اور صرف میری۔ تیری عقل کام کرتی ہے؟ اگر آج وہ لڑکا مر جاتا تو تم جیل چلے جاتے اور پھر ISI کی یہ نوکری بھی چلی جاتی، پھر نہ تو تجھے نوکری ملتی نہ چھوکری۔ عفان کے سوال پر ازلان نے سکون سے جواب دیا، جبکہ ازلان کا سکون دیکھتے عفان کو تو پتنگے لڑ گئے۔ پھر عفان غصے سے بولتا ازلان کے سر پہ ٹہوکا مارا تو ازلان نے کندھے اچکائے، یوں جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ پھر عفان نے غصے سے فرسٹ ایڈ کٹ لاتے ازلان کے پاس پھینکی اور جانے کو مڑا تو ازلان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاتھ کی پٹی تو کر دے۔ میں ایک ہاتھ سے کیسے کروں گا؟ کیوں؟ ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ پکڑ کر مار سکتا ہے نا، تو خود پٹی بھی کر لے۔ اور ایک بات بتاؤ، اگر کوئی بھی دوبارہ اس کے قریب گیا تو تم کیا کرو گے؟ کس کس کو روکو گے؟ اگر کوئی دوبارہ بھی اس کے قریب گیا تو میں دوبارہ بھی اسے یوں ہی ماروں گا، مجھے نہیں قبول کہ کوئی اس کے قریب جائے۔ اب پٹی تو کر دے۔ ازلان کے سوال پر عفان غصے سے بولا اور پھر سوال کیا تو ازلان نے کندھے اچکاتے بے نیازی سے کہا، جس پر عفان کا دل کیا اس آوارہ عاشق کا گلا گھونٹ دے۔ خود ہی کرو پٹی اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، شکل نہ دکھانا اب مجھے اپنی آوارہ عاشق کہیں کا۔ عفان صبر کے گھونٹ پیتا غصے سے بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور ایک دھاڑ کے ساتھ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو ازلان نے اپنی ہنسی دبائی، پھر فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور ہاتھ پر پائیوڈین لگاتے پٹی کی۔
اور خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گیا۔ جیسے ہی اذلان اپنے گھر میں داخل ہوا تو اسے سامنے ہی رحمان صاحب اور شہلا بیٹھے نظر آئے۔ کہاں تھے تم؟ اور یہ ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، میں اور عفان بس ایک کار کمپٹیشن میں گئے تھے، وہاں پر کچھ لڑکے ایک لڑکی کو تنگ کر رہے تھے تو میں نے جم کر ان کی پٹائی کر دی۔ اگر تم فوجی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم یوں لڑکوں کی مار پیٹ کرتے پھرو۔ شہلا کا سوال سنتے اذلان مسکراتا بولا اور ان کے پاس بیٹھا تو رحمان صاحب جو بظاہر تو اخبار پڑھ رہے تھے غصے سے بولے تو اذلان نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر آرام کرنے کی نیت سے اٹھا۔ کل تم اور تمہاری ماں میرے ساتھ ایک بزنس ڈنر پر جا رہے ہو۔ سوری بابا مگر میں نہیں جا سکتا، مجھے نہیں پسند آپ کے یہ بزنس ڈنرز، میں بور ہو جاتا ہوں، آپ موم کے ساتھ چلے جانا۔ مگر میں نے تم سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ تم جاؤ گے یا نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم لازمی جاؤ گے اور میں نہ نہیں سنوں گا۔ اذلان کو اٹھتا دیکھ کر رحمان صاحب بولے تو اذلان نے فوراً جواب دیا، جس پر رحمان صاحب نے برہمی سے جواب دیا تو اذلان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی ماں کو دیکھا جس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا مگر میری ایک شرط ہے، میں عفان کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، میں اکیلا کیوں بور ہوں، وہ بھی ساتھ بور ہوگا، میں آپ کو بول رہا ہوں۔ اذلان کی بات سنتے رحمان صاحب نے کوئی سوال نہ کیا تو اذلان نے خود سے ہی جواب دیا اور وجہ بتائی، مگر رحمان صاحب نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا، بس خاموش رہے، جس کا مطلب صاف تھا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رحمان صاحب کی خاموشی سنتے اذلان سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کرتا، جوتے اتارتا بیڈ پر لیٹا اور موبائل پر عفان کو میسج کرنے لگا۔ کل بابا کا ایک بزنس ڈنر ہے، وہ چاہتے ہیں میں اور موم ساتھ جائیں، تو میں نے ان کو بولا ہے میں تمہیں بھی لے کر جاؤں گا اور انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کل 7 بجے تک تیار ہو کر ہمارے گھر آ جانا، یہاں سے سب اکٹھے جائیں گے، لیٹ مت ہونا۔ شٹ اپ! اذلان کا میسج پڑھتے عفان نے غصے سے جواب دیا تو اذلان ہلکا سا مسکرایا، اسے عفان سے ایسے ہی کسی جواب کی امید تھی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کل وہ وقت پر پہنچ جائے گا۔ پھر اذلان موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا اور 2.5 مہینوں بعد آج جا کر اذلان رحمان اعظم کو ایک اچھی نیند آئی تھی۔ وہ جس نے دنیا کو بچانے کے لیے ISI جوائن کیا تھا آج ایک لڑکی کی خاطر اس دنیا کو آگ لگانے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، اور وہ لڑکی جو اس بات سے ابھی تک انجان تھی، بظاہر تو سب کو کہتی تھی کہ اب اسے شادی میں انٹرسٹ نہیں ہے، وہ لڑکی دل میں اندر دور کہیں اپنے لیے ایک ایسے شخص کا انتظار کرتی تھی جو دنیا کے لیے اسے نہ چھوڑے بلکہ اس کے لیے دنیا کو آگ لگانے کے لیے تیار ہو جائے، اور اللہ نے ایسا ہی شخص اس کے لیے بنا دیا تھا شاید۔